गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कह देती है कि जी शादियां 4 करें जी, इस्लामी शायर जो है ना जी उनको अपनाएं। तो ये देखें गवर्नमेंट कब ऐलान करती है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का हफ्तावार प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। लेकिन आज हम हफ्तावार प्रोग्राम नहीं कर रहे, बल्कि आज हम स्पेशल हमारी ये एपिसोड है जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाका का टैलेंट, हिडन टैलेंट, जो हवेली लखा से लाहौर जाकर बिजी हो गया और वहीं का होके रह गया। तो मेरी मुराद डॉक्टर शकील अख्तर रहमानी साहब, यूरोलॉजिस्ट, आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू, आपने वक्त हमें अनायत फरमाया। आज के दौर में आप अपने पेशेंट्स को जो है वो छोड़ के जब एक प्रोग्राम के लिए डॉक्टर आता है तो वो पीछे से जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि मतलब बासियत इंसान हमें भी आना जाना पड़ता है। जी जी। तो अगर डॉक्टर का वो कह दें कि डॉक्टर साहब अभी आराम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मीटिंग में हैं, तो और खासकर ये हॉस्पिटल्स में ये बड़ी प्रैक्टिस चलती है। हाँ, ऐसे ही है। हाँ जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो ब्रेन टैलेंट पाकिस्तान। ब्रेन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान में इनवाइट किया। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया कि इसमें हमारे जो इलाके के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो शहर से छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए हैं या किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए हैं, उनको जो है अपने इलाके के लोग पहचान सकें, देख सकें, और उनकी जो भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, उनसे वो इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि आप डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब की फोटोकॉपी जो है वो हमारे सामने जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे बड़े मेहरबान थे, बहुत शफीक थे। उन्होंने मेरे अब्बू के साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। आपके ताया थे रफीक साहब, जी जी मतलब ये आड़त का काम करते थे। मेरे वाला साहब का भी आड़त का पेशा था। जी इसके साथ आपसे मुतअद्दिद मुलाकातें रही हैं। हम पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे जी जी अब साहब सरवर साहब के पास। जी। ऐसे ही आज वो ऐसे भी ही। मौजूद नहीं है, हाँ, अल्लाह ताला अल्लाह उन्हें भी ताला गरीक गरीब रहमत करे। फरमाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अपने तालीमी कैरियर के हवाला से बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तलीम और फिर सेकेंडरी तलीम जो है वो आपने कहाँ मैंने से ली? अपनी जो मैट्रिकुलेशन है वो मेरी 2002-03 की है, और वो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा से हासिल की थी। जी तो उसके बाद मैंने अपनी एफएससी जो है वो सुपीरियर हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़, वहाँ से मैंने अपनी एफएससी की। जी जी। उसके बाद जो है मैं एमबीबीएस की डिग्री मैंने रशिया से हासिल की है। अच्छा। तो रशिया से हासिल करने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर किए, जी जी। और उसके बाद मैं जो है मेरी हाउस जॉब सर्विसेज हॉस्पिटल की है। हम्म। तो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद मैंने अपने जो एकेडमिक जो अपना कैरियर था, जी जी। 2-3 साल मैंने 2 साल हवेली लखा टीचिंग THQ हॉस्पिटल हवेली लखा में भी गुजारा यहाँ पे मैंने। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए, अच्छा अच्छा। और अब्बू जी का भी इसरार था कि स्पेशलाइजेशन जो है वो वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर मैंने अपने एकेडमिक कैरियर का जो है वो अपना आगाज़ किया दोबारा। तो स्पेशलाइजेशन के लिए मैं लाहौर चला गया सर्विसेज हॉस्पिटल जी जी। से। तो मैंने वहाँ से जो है यूरोलॉजी में जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन की डिग्री मुकम्मल की है। तो ये है अभी जो रिसेंटली है, तो मैं अपने एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर किए हैं, और कुछ दिन जो है मैंने अपने मैंने 1-2 दिन हवेली लखा के लिए मुख्तस किया। ठीक है, जुमेरात और इतवार वाला दिन। बाकी के डेज़ मैं लाहौर होता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अपने इलाके के लिए जो मेरे वालिदैन की ख्वाहिश भी थी जी जी। कि मैं अपने इलाके को टाइम दूँ, तो 1-2 दिन जो है वो मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। अच्छा, ये आपने डॉक्टरी वाला फील्ड जो है FSC डॉक्टरी, ये तो बड़ी मुश्किल थी। हम भी तालीम से गुजरे हैं, लेकिन हाँ, हमारा इस तरफ जो है ना जी वो ध्यान नहीं गया। बात तो आपकी ठीक है, इसका थोड़ा सा लंबा लॉन्ग करियर होता है। लेकिन ये है कि वालिदैन की ख्वाहिश थी,
میرے ابو جی جو ہے وہ اس فیلڈ سے جو ہے منسلک تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں. ہوں جیسے جیسے ان کی خواہش بڑی ہوتی گئی، ہم میں بھی جو ہے وہ گرانہ ہوتا گیا، اس سے محبت ہوتی گئی اس فیلڈ سے. تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم بھی اس فیلڈ میں جو ہے آ گئے، اور اس طرح ہم نے جو ہے کیا سارا کچھ. اچھا، تو اب آپ کو ڈاکٹر بنے، یورالوجسٹ کی تختی آپ کی لگ گئی ہوگی. جی جی، الحمدللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ. بہت بہت آپ کو مبارکباد جی. تھینک تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو، مطلب ہے بھی یہ؟ یو. یورالوجسٹ کی جو اسپیشلائزیشن، اس کی جو ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام، وہ 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے MBBS کے بعد. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ MBBS 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے. اس میں ہم اپنی یورالوجی میں جو سرو کرتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. سرسز ہاسپٹل لاہور سے میں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی ہے. سروسز سے. جی، تو یہ ایک بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم سیکھتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے، ہمارے پروفیسر حضرات ہمیں سکھاتے ہیں، اور بہت لمبا پیریڈ ہے، 5 سال کا. جتنا MBBS کا پیریڈ ہے اتنا ہی اسپیشلائزیشن کا پیریڈ ہے. یہ پہلے آپ نے MBBS کیا، جی جی، پھر آپ نے اسپیشلائزیشن کی. یہ تو آپ کو 10 سال لگے پھر. جی جی، ایسے ہی بڑا میڈیکل کا جو فیلڈ ہے یہ بڑا لمبا کریئر ہوتا ہے، یہ اس کا نا اچھا 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 اچھا، بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے فیلڈ آف انٹرسٹ ہیں، آپ یورالوجی کا آپ نے شعبہ جو ہے یہ کیوں چوز کیا؟ ہاں، اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، ہوں اور جیسے میرے والدین کی خواہش بھی تھی کہ میں کہ میں حویل لکھا میں آؤں، تو میں نے سوچا کہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو ہمارے علاقے میں جو ہے نا اویلیبل نہ ہو ڈاکٹر. ہمارے علاقے حویل لکھا ایک پیریفری ایریا ہے، اس میں یورالوجی کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے ضلع اوکاڑا میں اباؤٹ آئی تھنک 1 یا 2 یورالوجسٹ ہوں گے ابھی، جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں. پچھلے یعنی کہ 70 سال سے جو ہے یہاں پہ یورالوجسٹ اپوائنٹ ہی نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ہمارے جو ہے ابھی یعنی کہ ضلع اوکاڑا میں 2 کو یورالوجسٹ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں. تو اس علاقے میں جو ہے یورالوجی کی بہت زیادہ، یورالوجسٹ کی بہت زیادہ کمی تھی. تو ایک یہ ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اور لوگوں کو ان کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے میں نے یہ چوز کیا کہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ، تاکہ لوگوں کو جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو یورالوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس کے لیے لاہور نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ لاہور والے خود جو ہے اپنے علاقے کی خدمت کے لیے حویلی تشریف لے آئیں. اچھا، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یورالوجی میں کون کون سے جو ہے مطلب ہمارے باڈی کے جو اعضاء ہیں جن کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ اس میں جو میجرز ہوتے ہیں وہ گردہ، مثانہ، جو ہے یہ گردہ، مثانہ، اور میل جو ہے ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، میل پرائیویٹ آرگن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل گردے کے کڈنی پیشنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ بڑے چل رہے ہیں. ادھر ابھی ہمارے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے، تو وہاں پر بھی 25 بندے ڈیلی کے حساب سے جو ہے نا جی، پہلی نشست میں وہ 25 بندے ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، پھر 25 آ جاتے ہیں. تو وہ ڈیلی کا چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ گردے کی جو خراب ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان میں شوگر، بلڈ پریشر، اور گردے میں پتھری کا ہونا. ٹھیک ہے، یہ میجر کازز ہوتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو شوگر، بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سٹون فری ہونا کڈنی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا یہاں کا جو ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے. تو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سٹون بننے شروع ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ پتھری وغیرہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری موسٹلی جو آبادی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگنور کر دیتی ہے سٹون ڈیزیز کو یا شوگر کو. سٹون ڈیزیز بھی ہو، ساتھ شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، ملٹی فیکٹرز آ جاتے ہیں جس سے جلدی گردہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹ جو ہے پیشنٹ رینل ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو بڑے کام کے ڈاکٹر ہیں. یہ تو میں تو یورالوجی کو ایسا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو سارے کیسز ہی آپ کے ہیں. ہاں، یہ ہے، اسی وجہ سے ہی میں نے یہ فیلڈ چوز کیا ہے.
لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ یورالوجی کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ پیریفری ہے، پیریفرل ایریا ہے اور ایجوکیشن کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے بھی جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یورالوجسٹ کیا چیز ہے، کون سی ڈیزیزز کو یہ ریکور کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو ذرا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر شکیل اختر رحمانی صاحب ڈاکٹر نظام الدین کلینک کے نام سے ایکسچینج روڈ پر انہوں نے اپنا ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کیا ہے، کوئی چند ماہ ہو گئے ہیں، جس میں یہ ویکلی ٹائم دیتے ہیں، باقی ان کے ٹائم جو ہے مختلف ہاسپٹلس میں، اور یہ ہمارے علاقہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر شکیل کی شکل میں ایک یورالوجسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ میسر ہیں، جو کہ گردہ مثانہ کے معاملات کو جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، گردے خراب ہونے کی وجہ جو ہے یہ کیا ہے، اور عام بندہ جو ہے اس کو گردے اپنے جو ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ دن میں کتنا آتا ہے۔ کم از کم جو ہے وہ ایک نارمل انسان کا جو 1.5 لیٹر جو ہے نا وہ پیشاب آنا چاہیے۔ 1.5 لیٹر؟ 1.5 لیٹر۔ اب 1.5 لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پانی اتنا استعمال کرنا ہے کہ ہمارا جو گردہ ہے وہ 1.5 لیٹر کم از کم پیشاب جو ہے وہ بنا سکے۔ 1.5 لیٹر کا مطلب ہے کہ ہم گرمیوں میں کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گردے اچھے فنکشن کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سردیوں میں تو مطلب یورین جو ہے وہ ہم پانی پی لیں تو بہت زیادہ آتا ہے، جی، اور گرمیوں میں مطلب ابھی ہمارا پسینہ جو ہے وہ عام حالات میں جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے، پاپڑا کی بھی مہربانی شامل ہو جاتی ہے، جب بجلی بند آتی ہے تو پسینہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، پیشاب گرمیوں میں کم آتا ہے۔ تو گرمیوں میں پانی جو ہے وہ ہم اگر بیٹھ جائیں تو نارملی 4-5 گلاس جو ہے نا وہی چلتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ پیشاب اور پسینہ، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ویسٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتا۔ جو ہمارے ایکسٹرا ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے جسم سے پانی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اکثر اوقات ہمارا یہ جو مثانہ ہے، جی جی، اس میں وہ پروسٹیٹ کا ایشوز جو ہے وہ آ جاتا ہے، یہ کتنی عمر سے شروع ہوتا ہے؟ کتنی عمر کے لوگوں میں یہ مرض جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ پروسٹیٹ کا جو ہے، یہ پروسٹیٹ بیسیکلی ایک ہیومن آرگن ہے، میل ہیومن آرگن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہی ایجنگ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے 42 ایئرس کے بعد، یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات تو جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے بعد آتی ہیں 50 پلس میں، ٹھیک ہے۔ اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار پیشاب کا آنا، ٹھیک ہے، رات کو بار بار پیشاب کا آنا، 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کو پیشاب اٹھ کر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کی رکاوٹ ہو جانا، پیشاب کی دھار کا باریک ہو جانا، اور مثانہ مکمل خالی نہ ہونا، جس سے مثانہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح ہمارا مثانہ کنٹریکٹ نہیں کرتا کہ تاکہ جو ہے جو پیشاب ہے وہ سارا نکل جائے، تو اس سے یہ پرابلم پروسٹیٹ کے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جب زیادہ مسائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں، زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پیشاب کے مسائل ہیں یہ ایک اولڈ ایج ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں پروسٹیٹ ایک میجر ڈیزیز ہے مسئلہ۔ تو اس کی مختلف ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں میڈیکیشن ہے، سرجری ہے، لیزر سرجری جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے TURP ہے، اور مختلف پروسیجرز بھی ہوتے ہیں اس کے ٹریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ جو ہے ہمارا مثانہ، اور اس مثانے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے بیک پریشر ہوتا ہے، گردے پہ چلا جاتا ہے، جس سے بھی گردے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا مثانہ جو ہے مکمل خالی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پیشاب بچ جاتا ہے، پیچھے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس سے ہمارا جو ہے وہ گردے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔
मतलब एक तो गुर्दे होते हैं शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की जी वजह से अप हो गया, डाउन हो गया, जी जी, और अफेक्ट पथरी गुर्दों की पे हो वजह से, गया, पथरी की वजह से हो पथरी गई, की वजह से हो गया, और और ये प्रोस्टेट की वजह से भी होती प्रोस्टेट की वजह से भी हो गया। जी जी। इंसान किधर जाए डॉक्टर साहब? कोई आसान वे बताएं कि बंदा जो है ना जी, आम बंदा जो है ना, वो कोई ऐसा जुगाड़ हो। जुगाड़ हम्म, पाकिस्तानियों के पास बड़े हाँ, होते हैं। उसमें ये है कि एक तो ये है कि पेशाब को जो है ना वो रोका ना जाए। जब भी पेशाब की हाजत हो, हम्म। डिज़ायर हो, ठीक है, जब भी फर्स्ट सेंस हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन ही पेशाब करने के लिए चला जाए, ठीक। ताकि जो है हमारा जो मसाना है वो कमज़ोर ना हो। जैसे जैसे हम उस डिज़ायर को इंक्रीज़ करते हैं, हम्म। पेशाब को रोकते हैं, हम्म। तो मसाना जो है हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, वो एग्जॉस्ट कर जाता है, हम्म। ठीक है। उसकी जो सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है आहिस्ता हम्म। आहिस्ता। हम्म। तो फिर इसकी वजह से जो टोटल जो यूरिन होता है, वॉल्यूम होता है ब्लैडर का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है अपनी कैपेसिटी से। हम्म। जब वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जो ऊपर से यूरिन बन रहा होता है, ठीक है, तो वो आगे से खारिज नहीं हो रहा होता, उस तरह ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं करता, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो जो यूरिन बन रहा होता है, तो वो उसने तो बनना ही है। बनना ही बनना है, आगे ठीक है, अखराज भी जो है अखराज वो नहीं हम हो बैठे रहा, हुए हैं भी यार, ठीक सर्दी है, है। दिल नहीं कर रहा बिस्तरे से निकलने के लिए, हाँ जी, या हम बैठे हैं तो यार बस अब उठा नहीं जा रहा, सुबह देखी सुबह जाएगी। देखी जाएगी। तो ये फिर नुकसानदेह है। जी जी, इस तरह जो है ये फौरन जो है वो हम्म। पेशाब के लिए जाना चाहिए जैसे ही हाजत हो बंदे को। हम्म। खास करके 40+ जो लोग हो गए हैं, हम्म। ठीक है, उनमें। अच्छा, और बाज लोगों के वो पथरी जो है, जी स्टोन जो है वो आ जाता है किडनी में। मैंने अपने अभी वो डॉक्टर सगीर, क्या नाम है, दस्तगीर साहब से करवाया है मेरे कज़न का। जी जी तो उन्होंने बताया कि आपके गुर्दे में जो है वो दो, एक 5 mm की है, एक 4 mm की है, और एक जो है वो 9 mm की है, जो आपकी मसाने के से निकल कर वो पेशाब की नाली में जो है ना जी वो फंसी हुई है, हम्म और वो किसी वक्त भी निकल सकती है। तो हम्म, ये स्टोन कैसे पैदा होता है? इसके अखराज के लिए कोई जदीद लेदर टेक्नोलॉजी है, या कोई जी। देसी अद्वियात जो हैं, हकीमों की अद्वियात जो हैं, या ये जुगाड़ वाले जो हैं ये बड़े चल रहे होते हैं, इनमें कौन सी फिट आती है? ये हमारे नाज़रीन को असल बताएं, और असल में इनके साइड ये इफेक्ट्स भी बताएं कि जो घरों में ये चलाते हैं ना ये ऐसे, इनके कोई नुकसान तो नहीं होते? एक तो ये है कि हमारे जो जिस्म में है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, हम्म। जिनमें एक मेजर जो है कैल्शियम है, ऑक्सालेट है, यूरिक एसिड है। जब इनकी जिस्म में ज़्यादती हो जाती है, हम्म। तो इसकी वजह से पथरी बनना शुरू हो जाती है हमारे गुर्दों में। हम्म। एक तो है कि इन केमिकल्स की ज़्यादती हो जाए, दूसरा हम पानी का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। तो ठीक है। इसकी वजह से गुर्दे हमारे जो हैं वो पथरी बनाना शुरू कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल कम करें कम तो करें, पथरी बढ़ना शुरू हो जाती जी है? जी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। उसमें जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, हम्म। ठीक है। उसमें ये सलाहियत हो जाती है, कैपेसिटी होती है कि वो स्टोन बना सके। पहले छोटे स्टोन्स बनते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 बड़े होते जाते हैं, हम्म। और इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बनते हैं, ठीक है। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गए, गुर्दे की नाली में इन्फेक्शन हो गई, या गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया, हम्म। उसकी वजह से भी स्टोन बनते हम्म। हैं। हम्म। हम्म। अब ये है कि जो छोटे स्टोन होते हैं जो 4-5 mm के होते हैं, वो इजीली पास हो जाते हैं। ये 9 mm का ये भी नौ निकल जाता एम है? एम का जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, हम्म। ठीक है। हमारी जो गुर्दे की नाली है वो 5-6-7 mm की जो है वो होती है, हम्म। ठीक है। 4 mm तक जो है वो इजीली पास हो जाती है, ठीक है। जो 5 mm की है वो भी मेडिकेशन के थ्रू या ज़्यादा पानी पीने से भी वो भी खारिज हो जाती है। हम्म। जो ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती हैं वो 6 mm, 7 mm, 8 mm हम्म। से बड़ी जो पथरी होती हैं ये हम्म। मसाइल क्रिएट करती हम्म। हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एक तो शुआएं होती हैं, बैरूनी शुआएं होती हैं। हम्म। दूसरे हैं कैमरे वाले ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, हम्म। जो आम तौर पे लेज़र के नाम से मशहूर हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। और जो अगर बहुत बड़ा स्टोन हो तो कट वाला भी ऑपरेशन किया जाता है, हम्म। ठीक है। लेकिन जो अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें शुआएं हैं, अच्छा। बैरूनी शुआएं हैं और अंदरूनी शुआएं हैं, सही। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक गुर्दे में, हमारा जो गुर्दा है वो तकरीबन उनकी इसकी जो लंबाई है हम्म।
وہ تقریباً 12 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے. اس میں پتھری فار ایگزامپل بن جاتی ہے کسی کی 5 mm کی، 5 سینٹی میٹر کی، 7 سینٹی میٹر کی بن جاتی ہے. اتنی بڑی پتھری ہوتی ہے. اس کا بھی لیزر کے تھرو جو ہے وہ آپریشن کیا جاتا ہے. کمر پہ ایک چھوٹا سا تقریباً 1-1.5 سینٹی میٹر کا کٹ لگاتے ہیں، اس سے ہم کیمرہ گزارتے ہیں، اور کیمرہ گزار کے وہیں پہ جو ہے ہم پتھری کو توڑتے ہیں، توڑ کے واپس لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی میں یہ ہے. اس میں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے، بڑے کٹ سے بچا جاتا ہے، جو تقریباً عام طور پہ 10-15 سینٹی میٹر کا کٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گردہ جو ہے، کڈنی جو انجر ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس سے بچا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، جب کڈنی انجر ہوتا ہے صاف ظاہر ہے وہ اپنا فنکشن لوز کر دیتا ہے. اس میں لیزر میں یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 سینٹی میٹر کا کٹ ہوتا ہے، لیس دین 1% جو ہے نا وہ کڈنی ہمارا انجرڈ ہوتا ہے اس سے. صحیح. اور اس کے رستے کے تھرو ہم جو ہے تقریباً 4-5 سینٹی میٹر تک کی پتھری کا جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو بن جاتے ہیں مثانے میں جو پرابلمز، پروسٹیٹ کا بھی آپ نے بتا دیا، کڈنی کے یہ جو لوگ ڈائلسس کرواتے ہیں، یہ ڈائلسس کروانا ضروری ہے؟ صاف ظاہر یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں بہت سارے کیمیکلز جو ہیں نا وہ پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کیمیکلز کی جسم میں بڑھوتری ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں باڈی کے لیے. تو ان اخراج کے لیے، اس کے اخراج کے لیے، اور پانی اگر زیادہ ہم پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پانی بھی جسم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کڈنی تو اپنا فنکشن نہیں کر رہی. کڈنی کا بیسک فنکشن تو ہے جو ہمارے جسم میں ایکسٹرا پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالنا ہے، جو ایکسٹرا کیمیکلز ہیں اس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ ہوں گے تو ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جسم میں درد ہونا، تھکاوٹ ہونا، ہڈیوں میں درد ہونا، ہڈیوں کا ہڈیاں کمزور ہو جانا، نیند نہ آنا، بے چینی رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان سب کے لیے پھر ڈائلسس جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل مشین ہے. بیسیکلی وہ آرٹیفیشل گردے ہیں جس نے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، جس میں گردے واش کرنے ہیں، اس نے پانی ایکسٹرا نکالنا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہوگا، مطلب پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ نعمت ہے. پانی ہی زندگی ہے، پانی زندگی ہے. ہمارے یہاں تو پانی بھی ٹھیک نہیں ملتا. ہمارے بے شمار نوجوان جو ہے، ہمارے ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارا یہ یرکان کی وجہ سے، کالے یرکان کی، ہیپاٹائٹس کی بیماریوں کی وجہ سے وہ بندے ختم ہو گئے. یہ بور تو ابھی کچھ سال، 1.5 سال 2 سال پہلے 400 فٹ والے شروع ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کچھ شعور آیا جب ہم نے اپنی یوتھ جو ہے وہ اکثریت گنوا دی، وہ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے. تو جا کے کہیں ہوش آیا ہمارے بڑوں کو، تو انہوں نے، اب بھی ہمارے ہاں پانی جو ہے نا وہ لوگ توجہ نہیں دیتے، اور لوگ فلٹر والے، اب کچھ لوگ جو یوتھ ہے وہ اپنا فلٹر والا پانی استعمال کر رہی ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے پاس فلٹر والا پانی نہیں ہے، پانی ابال کے جو ہے وہ استعمال کر لیں. پانی ابال کے اس کو چھان لیا، ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ پئیں، تو وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے لائک اے فلٹر. تو لیکن یہ ہے کہ پانی کا استعمال لازمی ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر شکیل صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اون عباس صاحب، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اون عباس صاحب بہت شکریہ. اور ہمارے عمر امین صاحب جناب بہت پیاری شخصیت ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. عابد حسین شانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. حافظ راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طارق محمود صاحب ہیں، اور لیاقت علی صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو طارق محمود صاحب ہم حاضر ہیں جناب، ہم ادھر حویلی لکھا میں ہی ہوتے ہیں، تو جب آپ کہیں گے آپ سے ملاقات ہو جائے گی. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ جو لوگ ہمارے پروگرام کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ ہماری ویڈیو جو ہے بڑی قابل قدر ہے، اور ان فیور آف پبلک ہے، اور انٹرسٹ میں ہے پبلک کے، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ سکیں جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو کلینک ہے، نظام دین کلینک، اس میں آپ سرجری بھی کرتے ہیں؟ جی. کس لیول کی آپ سرجری کرتے ہیں؟ ہم جو ہیں وہ ادھر جو سرجری کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو اسٹرکچر کے پیشنٹ آ جاتے ہیں، پیشاب کی نالی میں ایک رکاوٹ جو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم آپریشن کرتے ہیں.
اور جو پروسٹیٹ کے جو لیزر آپریشن ہے وہ بھی حویلی لکھا میں سٹارٹ ہونے شروع ہو گئے، وہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں، اور جو گردے کی نالی میں جو آپریشن ہے جی جی، وہ ہم کرتے ہیں۔ گردے کی نالی میں جو گردے کی نالی مثانے کے ساتھ جا کے لگتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی نالی ہوتی ہے، تقریباً 4-5 mm اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے، اچھا اس کے لیے ایک اسپیشل کیمرہ ہوتا ہے، وہ کیمرے کے تھرو جو ہے نا وہ ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ سارے ادھر حویلی لکھا میں یہ سہولت جی موجود جی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ حویلی لکھا نظام الدین کلینک پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کا کلینک تو میں نے وزٹ کیا ہے، تو وہ واش روم کے ساتھ جو پیچھے والا ہے وہ آپریشن تھیٹر آپ نے بنایا ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی اس طرح فنکشنل نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب بھی جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا، ہمارے پاس اوپر بھی کیپیسٹی ہے، اچھا ٹھیک ہے، پلان ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ حویلی لکھا کے حوالے سے جو ہے نا ایک آپریشن تھیٹر کا آغاز کیا جائے، اچھا اچھا، تاکہ کم پیسوں میں حویلی لکھا کے لوگوں کو جو ہے ایک اچھی فیسلٹیز جو ہے نا اویلیبل ہوں، تاکہ ان بیماریوں کے لیے جو لوگ اپنے جو کنوینس اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے کے، ٹھیک ہے، وہ تو کم از کم ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اسامہ عمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آسم بخاری صاحب ہیں، عمر مواتی صاحب ہیں، رضوان علی صاحب ہیں، بہت شکریہ جی، آپ ڈاکٹر صاحب کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل اختر رحمانی صاحب جو کہ یورالوجسٹ ہیں، اور حال ہی میں یہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے انہوں نے حویلی لکھا میں اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ آپریشنل کیا ہے، تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور آپ کے پاس کوئی مریض نہ آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ جب اپنے ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو مریضوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو آپ بھی سروسز ہاسپٹل میں بیٹھتے رہے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں ہیں، اندر وہ چائے پی رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے نرسوں کے ساتھ اور لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ، تو یہ کیا سین ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ جو ہے دوسرے لوازمات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہیں، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، چائے کی طلب بھی ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک انسان ہے، مشین تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اگر 3-4 گھنٹے کے بعد تو ہر بندے کو پانی کی یا چائے کی طلب ہو جاتی ہے، اگر 5 منٹ کے لیے بندہ چائے پینے چلا بھی گیا ہے، وہ 5 منٹ بھی 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ادھر مریض مر رہا تھا جی، ڈاکٹر کی غفلت کے باعث مریض اللہ کو پیارا ہو گیا، بچے نے نہیں، سزک کر جان دے دی۔ ایمرجنسی میں جو ہے وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی 24 گھنٹے، وہ اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر واش روم چلا گیا ہے یا چائے پینے چلا گیا ہے، کھانا کھانے چلا گیا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا ڈاکٹر جو ہے نا وہ لازمی موجود ہوتا ہے، ایمرجنسی کو خالی نہیں یہ چھوڑتے۔ سین اوور آل ہاسپٹلز میں دیکھے جاتے ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بس کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ اچھا شادی کر لی آپ نے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی ڈاکٹر سے کی ہے؟ نہیں، ہاؤس وائف۔ ہاؤس وائف سے کی ہے؟ جی جی جی۔ تو جتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں، آپ نے ہاؤس وائف کا انتخاب کیسے کیا؟ یہ والدین کی خواہش تھی، اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے والدین نے سوچا تو اچھا، ان کی ہاں میں ہاں ہماری۔ یہ ایک تو آپ نے اپنے والدین سے کر لی رضامندی سے، اگر کل کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ جی شادیاں 4 کریں جی، اسلامی شاعر جو ہے نا جی ان کو اپنائیں، تو یہ دیکھیں گورنمنٹ کب اعلان کرتی ہے۔ اچھا اگر ایسا کوئی اعلان ہو جاتا ہے تو آپ اپنی جو 3 بیویاں ہیں وہ ڈاکٹر ہی لیں گے یا 2 لیں گے یا 1 لیں گے؟ ہاؤس وائف۔ تو آپ کو کلینک پر کام کرنے کے لیے بھی تو ایک معاون کی ضرورت ہوگی، اسسٹنٹ کی، جو آپ کو آپریٹ میں بھی مدد دے، کوئی یورالوجسٹ خاتون بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے شعور آتا گیا، ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا جو فقدان ہے ہمارے حویلی لکھا میں، اب تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی، لیکن اس وقت جو ہے جو فقدان ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹرز حضرات بھی ہے وہ پین نہیں لیتے اس طرح، ٹھیک ہے، اور اگر پین لیتے بھی ہیں تو جو ایک گورنمنٹ ایشوز ہیں، گورنمنٹ پریشر ہے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیل کیوں کیا، اس طرح کا مریض آپ کو رکھنا نہیں چاہیے اس طرح کا، تو اس وجہ سے پھر بندہ ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ ان کو ریفر کر دینا یہ بہتر ہے کہ بجائے کہ یہاں پہ رکھ کے ایک فس کریٹ ہو، کیونکہ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اگر ہاسپٹل میں ان کو رکھا جائے تو اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پہلے بتا دیتے تو ہم ان کو لاہور لے جاتے،
تو اس فس کریٹ ہونے سے بچنے کے لیے جو ہے ان کو لاہور یا اوکاڑا سائیواگ ریفر کر دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, یہ میری اپنی اوپینین عمر ہے. امین صاحب نے ایک کامنٹ کیا آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ شکیل اختر صاحب نہایت درد دل رکھنے والی شفیق انسان دوست انسان ہیں اور شخصیت ہے. ندام الدین صاحب کا نام خدمت کے حوالہ سے ایک معتبر نام. اس طرح ڈاکٹر شکیل اختر ہمارے شہر کا قیمتی سرمایہ ہیں. آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. عمر امین صاحب بہت شکریہ جی. اور نوید رحمانی صاحب نے کہا ہے جی ماشاءاللہ. محمود الحسن غوری صاحب نے گڈ ورک کہا ہے. چودھری غلام عباس جٹ صاحب جو کہ صدر ہیں پریس کلب حویلی لکھا کے اور ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں روزنامہ پی ایس اے نیوز لاہور سے, انہوں نے بھی آپ کو ماشاءاللہ کہا ہے. اور چودھری غلام مرتضیٰ صاحب انہوں نے کہا جی کہ بڑی خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. بہرحال چودھری غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا کامنٹ اچھا ہے. آسم بخاری صاحب نے لکھا ہے ماشاءاللہ شکیل اختر صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹر. اور یہ ڈاکٹر آسم بخاری میرے سینئر رجسٹرار ہیں. اچھا ڈاکٹر آسم بخاری صاحب, جی جی. اچھا میں اللہ بلیس ہم آلویز. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ سر. اور محمد حسنین صاحب, عمیر صاحب, اسامہ صاحب اینڈ بہت سارے دوست جو ہیں وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. اسامہ عمیر صاحب ہیں, ہاں جی یہ میرے کلاس فیلو ہیں. ہاں جی آپ کے وہ پروگرام کو جو ہے آپ کی گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو علاقائی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا ان کا معدہ کڈنی ان کے اور مثانہ اس کے حوالہ سے ذرا وہ کیسے بچ سکتے ہیں, محفوظ رہ سکتے ہیں اور لمبی زندگی جی سکتے ہیں کے لیے جو ہے وہ کچھ اپنے ٹپس جو ہے نا جی وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جو ماحول ہے یہ ہیومڈ ماحول ہے, اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے, پانی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پانی جو ہے نا وہ زندگی ہے, نعمت ہے. پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نمک کا استعمال حسب ذائقہ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو گوشت ہے, ایک ہوتا ہے حسب ضرورت, ایک ہوتا ہے حسب ذائقہ. حسب ذائقہ یہ اس کا کیا ڈیفینیشن؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیسٹ بڈ جو ہیں جس پہ ہمارے ڈیولپ ہو جائیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے عام گھروں میں کھانا پکتا ہے وہ جو ہے ہمارے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائیں اس سے, وہی حسب ذائقہ ہوتا ہے. جو ہم ایکسٹرا نمک ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نقصان دہ ہوتا ہے. مطلب سالن میں اگر نمک کم ہے تو ہم کہتے ہیں نمک بڑا گھٹ پایا جائے, تھوڑا جا دیا جائے, وہ تھوڑا سا نقصان دہ ہوتا ہے نمک. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے گوشت کا استعمال زیادہ, بڑے گوشت کا استعمال, جو مٹن ہے, بیف ہے, اس کا جو زیادہ استعمال ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نقصان کرتا ہے, وہ بھی پتھری کا باعث بنتا ہے. اچھا. اور دودھ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. دودھ کا استعمال, دودھ میں بیسیکلی کیلشیم ہوتا ہے اور ساتھ واٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, دودھ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا, اور پانی, دودھ, نمک کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور گوشت کا استعمال بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کڈنیز کی حفاظت کے لیے کوئی خاص؟ کڈنی کی حفاظت کے لیے یہی اپنا جو میں نے آپ کی چیزیں بتائی یہ ہیں, اور شوگر کا کنٹرول ہونا لازمی ہے, اور بلڈ پریشر. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچھا خاصا چل پھر رہا ہوتا ہے, اچانک اس کی خبر آتی ہے کہ جی وہ بندہ مر گیا جی, وہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ ڈاکٹر نے بتایا تھا جی کہ اس کے فیلر آف کڈنیز, گردے فیل, تو وہ اچانک بتاتے ہیں جبکہ پہلے وہ فٹ چل رہا ہوتا ہے, اچانک جو ہے نا جی وہ دو بیسیکلی اس کو ہم نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کڈنی ڈیزیز کو. ایکیوٹ جو یکدم ہو جاتے ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کرونک, ایک لمبے عرصہ جو ہے جس کو شوگر, بلڈ پریشر, پتھری کا مسئلہ, یہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہمارے گردے خراب ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ یکدم جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ جس میں الٹیاں کو زیادہ آ جانا, ٹھیک ہے, موشن زیادہ ہو جانا, ٹھیک ہے, پانی کی جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جانا کہ گردے اپنا کام ہی نہ کر سکیں, تو یکدم جو ہے وہ گردے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, رینل شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں. ان کو جو ہے وقتی طور پہ ہم ڈائلسس پہ لگاتے ہیں, ڈائلسس کرتے ہیں, 2 4 5 6 سیشن ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا کام کرنا
स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसप्लांट जो है ये कितने लाख में हो रहा है? ट्रांसप्लांट जो है प्राइवेट का तो मुझे आइडिया नहीं है, हम्म लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। हम्म ठीक है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हो रहा है, सक्सेस हॉस्पिटल में होता है, हम्म जना हॉस्पिटल में हो रहा है, पीकेएलआई में है, मियो शेख में ज़ैद मियो में में है, भी है। म्यू में भी हाँ, हो मियो रहा में है। मैंने करवाया था, एक जी आबद साहब का करवाया था मैंने। जी जी। आबद साहब की किडनी फेल हो गए थे, तो हम्म, वो मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी बाजी रुबीना शाहीन भट्टू साहबा से, जी जी। जो कि अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन। उन्होंने आगे किसी डोनर से कहा कि आबद साहब का जो है ना वो न्यू हॉस्पिटल से डॉक्टर नवाज चुगताई साहब से चुगताई करवाया साहब था। से। और हाँ चुगताई साहब जो है ना माशाल्लाह। वो मेरे ख्याल एशिया के सीनियर डॉक्टर हैं। जी जी, प्रोफेसर के प्रोफेसर हैं नवाज चुगताई हाँ साहब, हाँ। और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। अच्छा अच्छा, जी अल्लाह को वो, प्यारे हो गए जी हैं। जी, नवाज हाँ। साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्म। जी, तो अच्छा, वो मतलब उन्होंने करवाया था, तो आबा साहब ने फिर उसके बाद 3-4 बच्चे भी पैदा किए, जी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए बहरहाल वो। एक गुर्दा साहब ज़हर है कि अगर उसकी भी केयर ना की जाए, जो हाँ। ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है, तो उसकी अपनी एक लाइफ होती है। हम्म ठीक है, एक जो है गुर्दे पे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है जब एक गुर्दा होता है। डॉक्टर नियाज अहमद राय, नियाज अहमद साहब जी। सिंगल सिंगल किडनी होल्डर हैं। सही एक तो वो बड़े किडनी फिट उनकी। हैं वो। हाँ जी। और अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब सही। सिंगल पे चल रहे हैं। दीवान इखलाक अहमद साहब सिंगल किडनी लेके चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे बहुत हैं। सारे बाद लोगों में कंजेनिटली यानी कि पैदाइशी एक ही गुर्दा होता है। हम्म। ठीक है, वो भी लेकर चलते हैं, लेकिन हम्म ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है हम्म उनमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है हम्म गुर्दे का। आम जो जिसका कंजेनिटली पैदाइशी एक गुर्दा होता है, उनका जो है ख्याल जो है हमारे माहौल के लिहाज से, दूसरी चीज़ों के लिहाज से हम्म ख्याल जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। हम्म अगर उसका वो ख्याल ना किया जाए उस तरह, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। और मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसप्लांटेड किडनी की डिजीज़ में जो होते हैं, जी जी। जिससे वो गुर्दे ख़राब हो जाते अच्छा, हैं। हमारे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो आखिरी हमारा क्वेश्चन आपसे है कि हमारे आम जो शहरी हैं, मतलब है भी जिनकी जनरल फिजिशियन के तौर पे, जी जी। उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे वाक के हवाला से, उनके खाने पीने की जो अशिया हैं उनके हवाला से, ताकि उनकी आम हालात में जो है उनकी सेहत है वो मतलब फिट रहे, दुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे? वो ये है कि कि सबसे पहले है कि डिज़ीज़ का डायग्नोज हो जाना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटे स्टोन हैं तो उनके लिए हम उनको कहते हैं, उनको कहें कि आप पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करें। पानी जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म ठीक है, ताकि अगर छोटे स्टोन हैं वो खुद ही वॉश आउट हो जाएं। हम्म ठीक है, और इन्फेक्शन जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाए। हम्म ठीक है, और इसके अलावा जो है कि बाकी जो हमारे है नमक का इस्तेमाल है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है, दूध, एक हम्म और सबसे अहम चीज़ वो है कि नींबू, लेमन। हम्म। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टोन को ना बनाने में। अच्छा, ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना इस्तेमाल, हाँ चाहिए। हाँ जी, ये जो हमारा आजकल का जो गर्मियों का मौसम है, हाँ हाँ। इसमें कम से कम एक जो लेमन है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। एक नींबू जो है पानी में डाल के, चाहे वैसे ही पी लें। हमारे यहाँ तो वैसे पहले होते थे, जब हम छोटे होते थे तो स्कंजबीन का इस्तेमाल बहुत अब भी ज़्यादा बड़ी था। चल रही है। ठीक है, अब लेकिन घरों में उस तरह इस्तेमाल नहीं होती। हम्म अब दूसरे मशरूबात जो हैं वो आ गए हैं, जैसे हम्म कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई हैं। हम्म स्कंजबीन का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। हम्म स्कंजबीन जो है ना वो गुर्दे के लिए बहुत बेहतर है, और इसमें जो है वो गुर्दे की पथरी जो न जो बनाने से रोकती है, हम्म। जो लेमन है हमारा। ठीक है, लेमन का इस्तेमाल जो है वो मैं अपने जनरल फिजिशियन से यही कहूँगा, जो आपके पास पेशेंट आते हैं उनको लाजमी कहें कि एक नींबू का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें एक गिलास पानी में। हाँ नाजरीन, सुन लें, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लेमन का इस्तेमाल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने सालन में भी डालें नींबू, और रोज़ाना सिकंजबीन जो है वो नमकीन बेशक हो जाए, चाहे वैसे भी हो जाए। वैसे हो जाए, तो ये इसका हाँ, इस्तेमाल ज़रूर रखें। ये आपको किडनी फेलुअर से और इसके क्या बोलते हैं स्टोन, स्टोन। इससे भी महफूज करेगी। तो अमीन नूर साहब का मैसेज आया जनाब, कह रहे हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शकील भाई हमारे
بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور شفیق انسان ہیں اور درد دل رکھنے والے ہیں. ان کا تعلق ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. امین بھائی، امین نور صاحب اور محمد حسین صاحب نے ماشاءاللہ اللہ پاک شکیل صاحب بھائی نظام جیسا درد دل رکھنے والا بنائے. نظام الدین صاحب جو ہے نا جی، وہ ہم کہتے تھے کہ نظام صاحب آپ کی وجہ سے ہاسپٹل کا نظام ٹھیک ہے، تو ہم کہتے تھے کہ نظام صاحب ہاسپٹل کا نظام ٹھیک نہیں آج کل چل رہا ہے. تو وہ پھر دونوں صورتوں میں ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے. اور سہیل اختر صاحب رحمانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب، اور عثمان افضل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب، اور جتنے بھی دوست جو ہیں، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. محمد شعیب اقبال بٹو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب، اور حافظ رضوان صاحب چل رہے ہیں جناب، عمر امین صاحب ہیں، نوید رحمانی صاحب ہیں، محمود غوری صاحب، چودھری غلام مرتضیٰ اور بہت سارے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ILM کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمود عالم صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ڈاکٹر بنائے. ڈاکٹر PhD والے ہوتے ہیں. ویسے تو محمود عالم صاحب کی فیملی میں ڈاکٹرز موجود ہیں، تو بہت ایک اچھا ادارہ چلا رہے ہیں دا نالج اسکول کے نام سے بھی، اور ILM کالج کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان سے اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ ٹیم نلین مصطفیٰ کے ساتھ اجازت دیجیے گا.